फजाइल बेशुमार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सुनिए आज से हो सके तो पाबंदी करें, आप अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़ी चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दिन में 50 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाली, कितनी मरतबा? 50। फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथों से मुसाफा करूंगा। अल्लाह अकबर, हुजूर से मुसाफे का शरफ मिल जाए। जो पाबंदी से 50 मरतबा, कितनी देर लगती है? 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। 50 मरतबा दुरूद पढ़ करके देखो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 5 मिनट अपने नबी की तरफ लो लगाकर तवज्जो से नहीं पढ़ सकते, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर पाबंदी करना शुरू कर दे बंदा, हर नमाज के बाद 5 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट अपनी तस्बीह लेकर 50 बार दुरूद पढ़े। या तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है, उसने धमकियां दी, नहीं दिया, उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूँ। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूं, जा कहीं से भी लेकर के आ और इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए, तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। कहां कहां मेरे आका को ढूंढोगे? मेरे आका ने सच फरमाया, उबगूनी फी दुअफाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे एक काम कर, शहर चला जा, शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है, वो मेरा चाहने वाला है, उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा, वो तुझे पैसे दे देगा। अब ये गरीब आदमी है, वजीर का दरबार बड़ा दरबार, इसने ख्वाब में ये पूछ भी लिया, आका अगर वो मुझसे सवाल करे तुझे रसूल पाक ने भेजा है तो मैं क्या दलील में बात करूंगा, दलील में मैं क्या चीज पेश करूंगा। हुजूर पाक ने ये तक भी बता दिया, फरमाया उसका एक राज है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मैं तुझे बताता हूँ, उससे जाकर के कह देना। अगर वो तुझसे सवाल करे कि तेरे पास क्या दलील है, तुझे रसूल ने भेजा, तो इतना ही कहना कि वजीर रोजाना तुम सोने से पहले, सुबह सूरज के निकलने से पहले पहले 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजते हो, और कल की रात भूल गए दुरूद नहीं भेजे, कल की रात तुमने दुरूद नहीं भेजा, ये कह देना उसे। ये बंदा गया सुबह उठ करके उस वजीर के दरबार में, बड़ा आलीशान दरबार था, गया मुलाकात का टाइम लेकर उस वजीर से कहा मैं ऐसा ऐसा गरीब आदमी हूँ, मकरूज हूँ, मुझे माल की जरूरत है, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। वो गुस्से में आया, कहा फकीरों की अब ये आदत हो गई कि मांगने के लिए अल्लाह के नबी का नाम लेने लगे कि रसूल ने भेजा। उसने कहा ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे रसूल पाक ने यह भी बताया है कि तुम रोजाना 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो। वो अपनी कुर्सी से उछल आया और उसने कहा ये बात तो मेरी बीवी को तक खबर नहीं है, किसी को नहीं मालूम। कहा क्या कहा रसूल पाक ने? कहा कि कल तुम भूल गए थे, दुरूद नहीं भेजे। उसने कहा हकीकत में मेरे आका ने सच फरमाया, कोई जिंदगी की एक रात आज तक मेरी कज़ा नहीं हुई, कल मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आया कि मैं दुरूद नहीं पढ़ सका, बहुत रोया, अपने खजाने के पास ले जाकर उसे खड़ा कर दिया, ए गरीब आदमी तुझे जितने माल की जरूरत है ले जा, बस मेरा दिल आज से मुतमईन हुआ कि मेरा दुरूद रसूल तक पहुंच रहा है, मेरे आका की नजर में है, मैं मेरे आका को मना लूंगा, मैं मेरे आका से सुलह कर लूंगा, लेकिन तू तो मेरे लिए खुशखबरी का कासिद बनकर आया है, तू मेरे लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है, तुझे जो चाहे ले जा। इस गरीब ने कहा ना, मुझे जितनी जरूरत है उतना लेता हूँ, उतना ही माल लिया, दौड़ा दौड़ा खुशी से आया। कहाँ आया? अदालत में। काजी भी थे, काजी से कहा काजी साहब कर्ज खा को बुलाओ, आज सीना चौड़ा था, माल मौजूद था, जिसका जिसका हिसाब अदा करूंगा। काजी के पास वो कर्ज खा आए, लेकिन महफिल जमी थी। उसी वक्त काजी ने कहा बैठ जा, थोड़ा ठंडा हो जा, सुकून ले ले। थोड़ी देर के बाद काजी ने बिल्कुल ही यहाँ अलग ही मामला कर दिया। काजी ने कहा
یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں, بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے. سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے. قاضی نے کہا یہ نہیں, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. یہ غریب کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کل تو جیل کی دھمکی, کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے, آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات. قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے, اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر, میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا. اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا, میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا, مجھے رسول نے بشارت دی ہے, میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا. جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے, کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا, اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی, آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں, ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے. یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو, لیکن اس کے در سے نہیں, دربار رسالت سے مانگیں گے. کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں, انہی سے مانگیں گے. غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے. اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں, حضرت علا ابن مبارک, بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں, یہ فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے پہنچا, بھوکا تھا, کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا, پیسے بھی ختم ہو گئے تھے. مسجد نبوی میں گیا, دوپہر کا وقت تھا, وہ بھوک کی وجہ سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی, سو گیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ تمہارا مہمان ہوں, آپ ہی کھلائیں. کس سے مانگوں, کون دے گا مدینے میں, اور مدینے میں آ کر دوسروں سے مانگوں اچھا بھی نہیں لگتا, آپ کے ہوتے ہوئے کس دربار پر میں جاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا, سو گیا. میرے عزیزو کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں, یہ فقہائے امت محدثین اور بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں, عام بندوں کی نہیں. حضرت شیخ علا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبر رسول سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے, ہاتھ میں روٹی اور شہد ہے, اور کہتے ہیں ابن مبارک تجھے بھوک لگی ہے, تو مدینے میں آیا, میرا مہمان ہے, یہ روٹی اور شہد لگا کر کھا لے. کہتے ہیں میں جلدی سے بڑھ کر ہاتھ سے روٹی لے لیا, شہد لگا کر کھاتا رہا, آدھی روٹی کھایا تھا. کب؟ خواب میں بعد وفات رسول, حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وفات کے کئی سو سال بعد کی بات. اور خواب میں حضور کھلا رہے ہیں, روٹی کھلا رہے ہیں, شہد کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا, مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو مسجد میں جو بھی سوئے ہوں گے اٹھا دیے جاتے ہیں. کسی نے پیر پکڑ کر کھینچ کر مجھے اٹھا دیا, میں جھٹکا لے کر اٹھا تو دیکھا آدھی روٹی اور شہد اب بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عزیزان گرامی وقار, اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. آخری بات میں عرض کرتا ہوں, سراج الامہ تاج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہوا تو آپ نے حضور کی شان میں ایک نعت لکھی, ایک قصیدہ لکھا, یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. یہ قصیدہ لمبا قصیدہ ہے, کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنایا, لکھ کر کے رکھ لیا, بارگاہ رسول میں جا کر کے سناؤں گا, حضور کے دربار میں پہلے سناؤں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفر کر کے مدینے پہنچتے ہیں, صبح کا وقت ہے, اذان سے پہلے مسجد نبوی میں مؤذن جو اذان دینے کے لیے اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں وہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان سے پہلے یہ گنگنا رہا ہے, یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. امام اعظم کہتے ہیں میرے شعر لیک ہو گئے, میری نعت لیک ہو گئی, پہلے سے مؤذن مسجد نبوی کا سنا رہا ہے, اسے کیسے خبر ہوئی؟ کہتے ہیں یہ کسی نے پہلے سے لکھ رکھا تھا, یہ کس کی نعت ہے؟ یہ تو میں نے لکھی ہے. جب اس نے گنگنا کر اذان دے کر اپنا اختتام کیا, نیچے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, پوچھا یہ تو نے قصیدہ جو تلاوت کیا یہ کہاں سے, یہ تیرا لکھا ہے کسی بزرگ کا لکھا ہے؟ وہ کہتا مجھے معلوم نہیں, یہ میرا لکھا نہیں, کسی بزرگ کا نہیں. کل خواب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی, اس محفل میں یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا کہ رسول فرما رہے تھے کل میرا ایک چاہنے والا آئے گا اور میری قبر پہ یہ
سنائے گا. میں نے وہ اشعار سن لیے, یاد کیا, وہ میزنا سے آج میں نے تلاوت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں, جو جائے اسے اس کے اعتبار سے نوازتے ہیں, جو جس حیثیت سے جائے حضور نے اس کو اس حیثیت سے نوازا ہے. لیکن ایک شان یہ ہے میرے آقا کی, ایک شان ہے, میں اور آپ کسی کو دے دیں تو کیا کہیں گے, جا اللہ تیرا بھلا کرے. ہاں, بلکہ ہم یہ نہیں کہتے, دینے کے بعد یہ کہتے ہیں میاں دعا کر دینا ہمارے لیے. یہ ہے نا, فقیر کو دینے کے بعد آپ کیا کہیں گے, فقیر اگر تعریف کرنے لگے کتنے سخی آدمی ہیں آپ, میری مصیبتوں کے وقت کام آ گئے, آپ اتنا کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ دعا کر دینا میرے لیے. ہماری عادت یہی ہے, دعا کر دینا میرے لیے, اللہ میری مغفرت کرتے, اللہ میری نجات کرے, یہی سب تو کہیں گے. لیکن رسول کی شان یہ ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. حضور جب دیتے تھے یہ نہیں کہتے میرے لیے دعا کر, بلکہ خود اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے, جا تجھے اللہ اور نوازے اور نوازے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر اسلام نے سچ کہا ہے, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. عزیزان گرامی وقار, آج کی اس دردناک کیفیت میں میں ہمارا ماوا و ملجا, ہمارا مسکن اور ہمارا فریاد رس تمہیں بتانا چاہتا ہوں. تم درد کی ٹھوکریں آج کھا رہے ہو, مجبور ہو, ذلیل ہو گئے ہو, خار ہو, اس کی وجہ کی وجہ ہے کہ رسول پاک کے دربار میں لو لگانا چھوڑ دیا. وہ صحابہ تھے, پیر میں سوجن آ جائے تب بھی کہتے تھے واہ محمد ہاں, یا محمد ہاں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آ جائے. ان کے پیر میں شفا یابی مل جاتی, پیر صحیح ہو جاتا. اے امت مصطفیٰ کے غیور نوجوانوں, آج میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا, دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے, چند سکوں میں, چند پیسوں میں, کوئی اتنا دے کر اپنا بنا لے, کوئی کچھ دے کر اپنا بنا لے. لیکن تمہاری شان یہ ہونی چاہیے, مجھے جہاں سرکار سے ملتا ہے اتنا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا, اور میں بازار مصطفیٰ کا غلام ہوں. میرے آقا نے مجھے جو خرید کر کے انمول بھیجا سر کے اندر ہے, وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے. ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں, کلیجہ خون بن جاتا ہے, دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں. اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے, 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے, اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں. تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں, ان کی غذا ہے. وہ ناک سے نکلا ہوا گودا, منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں, پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں. پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں, ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں, کئی لوگ. اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے, یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے. اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں, اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں. اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں, مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں. کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے, ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں. جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں, ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے, ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے. اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے ہیں, آئینے میں کھڑے ہو کر ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے. یہ تو عام لوگوں کی بات, اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں, بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں. کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں. سانپوں کا عذاب, بچھوؤں کا عذاب, یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے. ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا. تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا. آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے, مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. تمہیں اور درد ہوگا, اور درد ہوگا. یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا, کفن ختم ہو گیا, ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا, آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی, بھیجا کانوں سے بہ کر کے نکل آیا, بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے, سنوارتے رہے, اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے, یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا, سب ختم ہو گیا. میرے عزیزو, ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے. قبر دباتی الگ ہے, کیڑوں کا عذاب الگ ہے, بچھوؤں کا عذاب الگ ہے, لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں. کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں, ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں. ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی, فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟
جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے. جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے. فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے. اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا. نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو. جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے. 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے. اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں. میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری دی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد کلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری. آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے. آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو. سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا. کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے. ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے. 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں. میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازے پاک کو غسل دے کر لایا گیا. یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا. میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلایا. حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے. جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی. اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا. ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے. یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے. اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا. ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا. یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے. اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. ہاں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے. عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو،
لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے۔ ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے؟ ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے۔ ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں، اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے۔ ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے؟ بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان۔ ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں، عیب تو بہت دور کی بات ہے، اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے۔ محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا